अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं, कुरान पर एतराज। आज एक आयत की तशरीह आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की गई है, PIL दाखिल की गई है वसीम रिजवी की तरफ से, जो शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल की है कि कुरान करीम की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, क्योंकि इससे आतंकवाद फैलता है। याद रखिएगा, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सूरह हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9, कि हमने कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है वो एक अलग बात है। क्या पूरी दुनिया के हाफिजों के दिलों से कुरान करीम की उन 26 आयतों को निकाला जा सकता है? असल में वसीम रिजवी ने 3 खुलफा के बारे में कहा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि इन तीनों ने दाखिल किया है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं लिया। याद रखिएगा, इन तीनों ने दाखिल किया तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना क्यों नहीं किया? अगर बात ऐसी है तो याद रखिएगा, किसी ने न दाखिल किया है न कोई निकाल सकता है। जो कोई भी कुरान करीम से इन आयतों को निकालेगा वो इस्लाम से निकल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि अपनी तरफ से कोई चीज कुरान के अंदर दाखिल कर दे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं है तो क्या खुलफा को इख्तियार है? दूसरे मुसलमानों को इख्तियार है, राइट हासिल है? जी बिल्कुल नहीं। सूरह हक़ का सूरा नंबर 69 आयत नंबर 44 से आयत नंबर 47 तक देखिए। वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लाअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, कि अगर वो भी हमारे ऊपर बात चीज गढ़ के लिए आते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के लिए आते, लाअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, तो हम उनका दायां हाथ पकड़ लेते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और हम उनकी शहर को काट देते, और ऐसा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कोई चीज ला सकते हैं, न दाखिल कर सकते हैं, न निकाल सकते हैं, तो क्या दूसरे को इख्तियार हासिल है? जी बिल्कुल इख्तियार हासिल नहीं। ये जो जिहाद की आयतें हैं वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इस्लामी हुकूमत को यह हक हासिल है और वो सामने मैदान के अंदर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जिहाद पर गए हैं, गज़वे बद्र है, गज़वे उहद है और दूसरे जो गज़वात हैं, तो अब क्या कहिएगा। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर था, 4 साल 5 साल का जो दौर है उनका, उसमें इन आयतों को उन्होंने क्यों नहीं निकाला? कुरान से निकाल सकते थे। तो पता ये चला कि जो आदमी ऐसा कह रहा है, ऐसा बोल रहा है, उसे कुरान की जानकारी नहीं है। आज से 30-35 साल पहले भी यह मसला हिंदू महासभा की तरफ से उठाया गया और सेम वही आयतें रिपीट हो रही है और आइंदा भी आप देखिएगा ये रिपीट होती रहेगी। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2, यह एक ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुरान करीम लिखा गया है। कहां? खजूर पर लिखा गया है, पत्थरों पर लिखा गया है, लोगों के दिलों में मौजूद है, हिफ्ज करके याद किए हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा किया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, तब उन्होंने जमा किया। तो कुरान करीम को जमा किया, न कि उसके अंदर कोई चीज दाखिल कर दी है। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 4986, जंगे यमामा में कई हुफ़ाज़े कराम शहीद हो गए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐसे हाफिज शहीद होते रहेंगे तो कुरान करीम का क्या होगा? तो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, कैफ़ तफ़अल शयअन व लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसे वो काम कर सकते जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही मना कर रहे हैं, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझाते रहे। बिल आखिर उनके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी। तो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप कुरान जमा करेंगे, क्योंकि आप कातिबे वही हैं, वही लिखा करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही आप लिखते थे। तो गोया के लिखने का है रिवाज, लेकिन जमा नहीं था, एक साथ इकट्ठा नहीं था, एक जगह पे नहीं था, मुसहफ की शक्ल में नहीं था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा किया है, एक साथ जमा कर दिया है, कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं की है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुरान करीम पर कुछ काम नहीं हुआ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 4987,
تو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ تھی، مجاہدین وہاں موجود ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ قرات میں مسئلہ ہو گیا، ایسنٹ میں مسئلہ ہو گیا، جیسے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، یاد رکھیے گا قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے 7 طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اب مسئلہ ہو گیا، اور لکھائی بھی جو ہے وہ اہم ہے، جو ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، پریشانی بڑھ گئی، اختلاف ہو گیا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، اے امیر المومنین آپ اس امت کو سنبھال لیجئے قبل اس کے وہ وقت آئے یہود و نصارہ کی طرح اختلاف ہو جائے، آپس میں یہ لوگ اختلاف کر لیں گے، کوئی وہ پڑھ رہا کوئی وہ پڑھ رہا، کوئی بولتا میں جو پڑھ رہا ہوں میرا جو ایسنٹ ہے طریقہ وہ صحیح ہے، دوسرے کا غلط ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو ہے منگوایا کہاں سے؟ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس تھا، سے منگوایا، اور اس کے بعد 4 لوگوں کی ٹیم بنائی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں سے کہا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننا، اور کہا فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ، قریش کی زبان میں جو اترا ہے اس پر یہ کر دو، جمع کر دو، لکھ دو، جمع کر دو۔ تو یاد رکھیے گا ابھی جو وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ یہ لکھائی کی بھی اعتبار سے قریش کی زبان میں ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی اس کو ویسا لکھا جائے گا اور ویسے پڑھا جائے گا، تو کہاں ہے؟ تو انہوں نے داخل کر دیا، نکال دیا، تو یہ بیچارے ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، یا پھر مطلب ہی نہیں سمجھتے، عربی سیکھ لیں۔ اب ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ماشاءاللہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا پیغام اور لوگوں تک جائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، صبر سے کام لیجئے، مسئلہ حل ہوگا۔ اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں قرآن کریم کو خود پڑھیے، ان 26 آیتوں کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آگے پیچھے دیکھیے، آرام سے آپ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ تو بیچارے کو چاہیے یہ تھا، اب کیا کہا جائے بھائی، کسی مولانا سے مل لیتے، مولوی صاحب سے مل لیتے، اگر سمجھنا ہی ہے قرآن تو۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ ایک جان کو مار دینا سب کو مار دینا ہے، 5 کا پنچ یاد رکھیے، اور منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، زیادہ کچھ کیا تو 32 اندر۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ دیکھا آپ نے، جان کی بڑی اہمیت ہے قرآن کی نظر میں، تو کیسے کہا جائے گا کسی کو بھی مارتے رہو؟ جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی حکومت کے انڈر میں ہوگا، اسلامی کمانڈر کے انڈر میں ہوگا، سب کو بتا کر کے ہوگا، میدان جنگ میں ہوگا، جو لڑتا ہے اس سے لڑنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ہر ملک کا قانون ہے، ہر کتاب میں آپ دیکھ لیجئے ملے گا، اور یہ کتاب تو اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہر طریقے بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، تو اسلامی جہاد کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا۔ اور جنگ کب لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کب ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لڑتا ہے اس سے لڑنا ہے، جو نہیں لڑتا اس سے نہیں لڑنا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کیسے اسلام کہے گا کسی کو بھی مار دو؟ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان سے محبت کرو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 9، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے پیار محبت کے ساتھ رہنے سے کن لوگوں کے ساتھ؟ جنہوں نے تمہارے دین کے بارے میں قتال کیا ہے، تم کو اپنے گھروں سے نکالا ہے اور گھروں سے نکالنے والے دشمنوں کی مدد کی ہے، اور جو کوئی بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ماں باپ بھی اپنے بچوں سے جہاد کرتے، وہ کیسے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 کہ جب وہ دونوں کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا، لیکن دنیاوی معاملے میں دونوں کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا۔ تو یہاں جہاد کا لفظ تو آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جہاد کا لفظ صرف تلوار والا ہی کوئی مسئلہ ہے، کوشش کرنا ہے، پھر اسی طرح اپنے نفس سے لڑنا، وہ بھی تو ایک جہاد ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا ایک آیت ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ اب آپ ہی بتائیے، منافقین مدینہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کب جہاد کیا ہے؟ کب مدینہ سے ان کو نکالا ہے؟ جی نہیں۔ تو یہاں معنی الگ الگ ہوتا ہے ہر طرح کا۔ 26 آیتوں میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات ختم کروں گا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ اس سے پہلے ارون شوری بھی ایسے ہی اعتراض کر چکے ہیں، اور وسیم رضوی کا یہ پہلا مسئلہ ایک ایسا ہے پوری دنیا میں کسی مسلمان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کورٹ کے اندر اس نے یہ پٹیشن داخل کی ہے۔ اس سے پہلے ارون شوری بھی کتاب لکھ چکے ہیں، مہاسبھا والے بھی یہ سب آیتیں اٹھاتے رہتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں پڑھتے۔ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 5، آپ 1 سے پڑھیے اور 15 تک پڑھیے، پورا خلاصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ اب کیا ہے 9 ہجری 10 ہجری، آپ غور کیجئے، 9 ہجری کا یہ واقعہ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں اس کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حج پہ اعلان ہوا کہ اب جو ہے مکہ اور عرب سے ان لوگوں کو نکل جانا ہے جو ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ اب اللہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے اور اللہ کو ادھیکار حاصل ہے، تو معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سورہ توبہ آپ پڑھیے، معاہدے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر کیا کہا گیا؟ پہلے آیت نمبر 2 پڑھیے گا۔ آیت نمبر 1 میں یہ کہ بھئی اب اعلان ہے، آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ 4 مہینے مہلت دی جا رہی ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے آرام سے گھوم پھر لو۔ 4 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا اور جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، لکھا پڑھی ہوئی، بات چیت ہوئی، اگر وہ کہیں ملے تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے، تو 2 پڑھیں گے، پھر 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، پھر 5 پڑھیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ جب وہ 4 مہینے نکل جائیں اور معاہدہ جو ہوا تھا کہ 4 مہینے رکنا اس کے بعد خالی کر دینا ہے، تو اس کے بارے میں بات ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن جو معاہدے پر قائم ہے تو ان کے ساتھ قائم رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 12-13 پر غور کیجئے، سورہ توبہ کے اندر ہی، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ان لوگوں نے عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیا، اب تمہارے دین میں لان و تان کیا، تو کفر کے اماموں کو پکڑو، قتل کرو، کیونکہ ان کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجئے، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ان سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، لکھا پڑھی کو ختم کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، نکالنے کا ارادہ کیا، مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا۔ اب آپ ہی بتائیے جن کو نکالا جا رہا ہو تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہ سب باتیں وہ معاہدے کے تحت ہے، یہ سب باتیں جو ہے وہ جہاد کے میدان کے تعلق سے ہے، آگے پیچھے پڑھیں گے تو سب بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یاد رکھیے گا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر تو آپ جان ہی رہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو، کٹر دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتائی گئی یہ سماج اور سوسائٹی کا اچھا کرنے کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کہا گیا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے الگ نہیں کرتا تو عبادت خانے توڑ دیے جاتے، پھر اسی طرح گرجا گھر توڑ دیے جاتے، یہودیوں کے عبادت خانے توڑ دیے جاتے، مسجدیں توڑ دی جاتی، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں ظلم و زیادتی ہو تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ورنہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور جیسے اور مسائل بیان کیے گئے جیسے نماز کے، روزے کے، حج کے، ویسے ہی مسائل جنگ کے میدان کے بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایسی باتیں آپ کو دوسری اور کتابوں میں ملے گی، دوسری دھرم کی کتابوں میں آرام سے مل جائے گی۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دے، قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا، قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، عربی سیکھیے، عربی میں قرآن کو سمجھیے، اس سے بڑا فائدہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔